अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं कि आपने नूर विलायत टीवी को ज्वाइन किया और आपके इल्म में है कि इन अय्याम मुहर्रम में हम ऐसी अबहास आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं कि जो नहज़त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मरबूत हैं। नहज़त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में एक अहम किरदार जो हमारे सामने आता है वो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम हैं, उनकी सीरत है, उनके इक़दामात हैं। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के अंदर एक अहम कदम कि जो मकतब तशय्यो को ज़िंदा रखने के लिए उन्होंने अपने दौर में अंजाम दिया, वो है इल्मी मीरास, कि जिसका तारुफ़ हर मोमिन के लिए ज़रूरी है कि वो जाने कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की जो इल्मी ख़दमात हैं और एक इस इल्मी ख़दमात के अंदर कैसी हिदायत पोशीदा हैं, उसका जानना हर मोमिन और हर मुस्लिम पर वाजिब व ज़रूरी है। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दी है जनाब मौलाना सैयद अली अहमद नक़वी साहब को और जनाब मौलाना नवीद हुसैन मुतहरी साहब को कि खुशामदीद कहते हैं कि आप तशरीफ़ लाए। आप साहब, प्रोग्राम का आगाज़ हम आपसे करते हैं। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का जब भी नाम सामने आता है तो एक जो आप ये कह लें कि फ़ौरन एक चीज़ जो जहन में आती है वो सहीफ़ा सज्जादिया है। मोमिनीन जो हैं वो नाम की हद तक उनसे आशना भी हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ज़रा एक मुख्तसर सा तारुफ़ हो जाए कि सहीफ़ा सज्जादिया जो है वो किस किस्म की किताब है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन। अगर परवरदिगार आलम आपको सलामत रखे और आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए। अय्याम शहादत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से जो आपने एक वाक़अन इल्मी मारिफती काम जो ये किया है, वाक़अन ये तमाम अवाम के लिए, उलमा के लिए मुफीद है। मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी पर अगर हम नज़र तायराना हिसाब से रखते हैं तो इसके लिए चाहे अपने उलमा हों या अग़यार हों, सब मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इबादत के हिसाब से, ज़ुहद के हिसाब से, तक़वा के हिसाब से तारीफ़ करते नज़र आ रहे हैं। मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए याक़ूबी अपनी तारीख़ में लिखता है, कान अफ़ज़लुन नास व अशद्दुहुम इबादतन। यानी एक मुअर्रिख़ है जो बिलाख़िर हमसे ताल्लुक़ नहीं रखता, वो बयान करता है कि कान अफ़ज़लुन नास, उस दौर में, अपने दौर में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम लोगों में सबसे ज़्यादा अफ़ज़ल थे। इबादत के हिसाब से काना युसम्मा ज़ैनुल आबिदीन, यानी कुछ अफराद समझते हैं कि शियायान हैदर करार अपनी तरफ से अलक़ाबात से अपने अइम्मा को नवाजते हैं, लेकिन ये अग़यार ने अपनी कुतुब में लिखा है, तारीख़ याक़ूब में लिखा हुआ है। या ख़ुद मौला की उस दौर में जो नहज़त आशूरा के बाद जो मौला के काम हैं उस पर मैं आता हूँ। ख़ुद शाफ़ई मौला की इल्मी कारनामों की वजह से और मौला की बसीरत की वजह से, मौला की इल्म की वजह से कहता है वो अफ़क़हु अहलिल मदीना, मदीने में सबसे ज़्यादा फ़क़ीह थे। तो ये तो अग़यार के हिसाब से। लेकिन आते हैं कि मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो नहज़त आशूरा के बाद सबसे ज़्यादा सवाल आता है लोगों के जहन में, मौला ने किया क्या, कौन से कारनामे अंजाम दिए, जिसमें सहीफ़ सज्जादिया अबरज़ मिस्ताक़ है कि मौला ने ख़ुद नहज़त आशूरा, क्योंकि जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा की 2 साल के बाद वफ़ात हो जाती है, शहादत हो जाती है। तो उस वाक़े में वो शख्स जो शाहिद हो, इमाम हो, मासूम हो और इतने हालात कठिन हो, कैसे आप इस नहज़त आशूरा को बाकी रखेंगे, लोगों तक ये मज़लूमियत इमाम हुसैन और वहदानियत का पैगाम और मारिफ़ कैसे पहुँचाएँगे, जब ये बनी उमैया की जो 6 हुक्मरान या 5 हुक्मरान जिनमें इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो मुआसिर हैं
ان میں مولا نے زندگی کی ہے، اتنے حالات تنگ ہیں کہ مولا کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دے رہے. تو اس حالت میں، ان حالات میں بالآخر امام ہے، ان کا ایک وظیفہ ہے، ان کی ایک ذمہ داری، لوگوں تک وہ معارف توحیدی، وہ معارف ناب کیسے پہنچائیں، پہنچانے بھی ہیں. تو یہ نہ سمجھا جائے کہ مثلا امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، مولا نے مثلا امام حسن علیہ السلام نے یہ کام انجام دیا تو مولا نے کیوں نہیں کیا. یہ سب نور ہیں، ان کا کلام بھی نور ہے، ان کے معارف بھی نور ہیں. بلکہ علماء کے بقول جیسا کہ بزرگان فرماتے ہیں، اگر امام حسین مولا سجاد کی جگہ ہوتے وہی کام انجام دیتے جو مولانا سجاد نے انجام دیا. اگر مولا سجاد مولا حسین کی جگہ ہوتے تو وہی قیام انجام دیتے. پہلے تو اصلاً فاعل میں، جیسے ہمارے یہاں علمی بحث ہوتی ہے، فاعل میں تو کوئی کمی نہیں ہے، وہ امام ہے، وہ انسان کامل ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے. نقص قابل میں ہے. معاشرے میں آیا اہلیت اور ایبیلٹی تھی کہ مولا قیام کریں یا ایبیلٹی نہیں تھی؟ تو ان حالات میں تو مولانا امام سجاد علیہ السلام نے جب دین کو منحرف کیا جا رہا تھا اور سنت کو بالآخر اس انداز میں موت دی جا رہی تھی، بدعت کو زندہ کیا جا رہا تھا، ان حالات میں، اور مولا بھی اس حالات سے، اس انداز سے، مولا نے ان حالات میں صحیفہ سجادیہ، نہضت عاشوراء کو بھی جا بجا جیسے آپ خود تاریخ میں پڑھتے ہیں کس انداز میں بیان کیا. مولا نے صحیفہ سجادیہ یعنی دعا کے ذریعے، مختلف دعاؤں کے ذریعے اسی معارف کو، جن معارف کو ان کی آباء و اجداد دوسرے ائمہ بیان کرتے تھے، مولا نے ابرز طریقے سے ان کو بیان کیا ہے. اگر توحید کا مسئلہ آتا ہے، ایک دفعہ ہوتا ہے کہ انسان خطاب کرتا ہے ممبر پہ جا کے، مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام نے مناظرہ انجام دیا یہودیوں کے ساتھ مثلا. مولا امام حسین علیہ السلام کے خطبات آپ کو نظر آئیں گے. اور دوسرے مثلا مامون کے دربار میں مولا امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام کا مناظرہ آپ کو نظر آئے گا. اس روش کو روش مستقیم کہتے ہیں کہ لوگوں سے بالآخر رو در روح ہو کے انسان خطاب کر رہا ہے. ایک دفعہ آپ کو یہ موقع نہیں مل رہا. جیسے امام سجاد علیہ السلام کے لیے بزرگان خود فرماتے ہیں کہ جتنا مشکل دور ائمہ میں سے امام سجاد کا، اتنا کسی کا دور نہیں. تو ان حالات میں مولا نے اس دعا کے ذریعے جو روش غیر مستقیم، ڈائریکٹ، ایک دفعہ ڈائریکٹ آپ خطاب کر رہے ہیں، ایک دفعہ انڈائریکٹ ہو کے آپ یہ بالآخر خطاب کر رہے ہیں، اس میں مولا نے دعا کے ذریعے جو صحیفہ سجادیہ آپ کے اور ہمارے ہاتھ میں ایک مجموعہ ہے، اس کے بارے میں بیان کروں گا محتوا کے حساب سے کہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ صحیفہ سجادیہ مولا کی دعاؤں کا مجموعہ ہے. اس میں 54 دعائیں ہیں جو علماء کی مختلف اقوال کے حساب سے، جس پر تقریباً مشہور قول یہی ہے کہ یہ 54 ہی دعائیں ہیں. اتنی ادعیاء یہ موجود ہیں. ان دعا کے ذریعے، جیسے خود دعا کا فلسفہ یہ ہے کہ رب کے ساتھ، اللہ کے ساتھ وہ تعلق جوڑا جائے مستقیم طریقے سے، تو یہ دعا خود ہدف ہے، دعا وسیلہ نہیں ہے. یعنی خود اہل بیت علیہ السلام نے ایسے نہیں کہ کسی ہدف کے لیے، کسی مقصد کے لیے دعا مانگیں اور رب سے کوئی تعلق نہ ہو. انہوں نے یہ ہمیں سکھایا ہے کہ دعا مانگیں، خود دعا ہدف ہے، اسی میں ہی نجات ہے. اب یہ صحیفہ سجادیہ جس میں 54 دعائیں ہیں، اس کے لیے ایک جو نقطہ ابتدا میں آشنائی کے حساب سے ذہن میں آتا ہے کہ علماء نے خود صحیفہ سجادیہ کے لیے کیا فرمایا ہے، وثاقت سے ہٹ کر. خود شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ الارشاد میں اسی امام سجاد علیہ السلام کے مناقب کو بیان کرتے ہوئے وہاں فرماتے ہیں کہ وقد روی عنہ فقہاء العامہ من العلوم ما لا تحصى کثرۃ وحفظ عنہ من المواعظ والادعیہ وفضائل القرآن والحلال والحرام. یعنی یہ جو دعائیں نقل ہوئی ہیں یہ خود علماء کی کتب میں موجود ہیں. اچھا، صحیفہ سجادیہ کے بارے میں دوسرا جو سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ اس صحیفہ سجادیہ کا نام کیا ہے. ہم تک تو صحیفہ سجادیہ پہنچا، تو اس صحیفہ سجادیہ کو صحیفہ کاملہ بھی کہا جاتا ہے. صحیفہ کاملہ کے نام سے بھی بالآخر کتب میں یہ نام درج ہے. اس کو زبور آل محمد بھی کہا گیا ہے، اس کو انجیل اہل بیت، اخت القرآن بھی کہا گیا ہے. صحیفہ کاملہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ بالآخر وہ زیدیوں کے پاس ایک نسخہ تھا جو ناقص تھا، اس کی بالنسبت اس کے ساتھ جب کمپیئر کرتے ہیں تو یہ صحیفہ کاملہ ہے کیونکہ کامل تھا. کیونکہ وہ یحییٰ جو خود
مولا کے اس حساب سے جو ناقل ہیں، راوی ہیں، جو سلسلے میں آتے ہیں، اس حساب سے وہ ناقص نسخہ تھا، اس لیے اس انداز سے۔ زبور آل محمد اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام دعائیں مانگتے تھے، تو اس میں جو ادعیہ کا جو مجموعہ تھا، اس لیے اس کو زبور کہا جاتا تھا۔ تو کیونکہ اس صحیفہ سجادیہ میں بھی دعاؤں کے ذریعے شباہت پائی جاتی ہے، اس لیے اس کو زبور آل محمد۔ اور انجیل کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل میں جو مواعظ تھے، وعظ و نصیحت، اس کے ساتھ شباہت تھی، اس لیے اس کو انجیل اہل بیت علیہ السلام کہا گیا ہے۔ یہ ابتدائی تعارف ہے، اب اس کے وثاقت اور اس کے حساب سے انشاءاللہ آتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ آغا صاحب، امام سجاد علیہ السلام کی جب ہم علمی میراث کی اوپر گفتگو کرتے ہیں تو مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں، لیکن ایک جو آپ کہہ لیں کہ علمی ایک اقدام تھا امام علیہ السلام کا، اور میرے خیال میں شاید ہمارا جو اردو دان طبقہ ہے وہ شاید غفلت میں زیادہ ہے، وہ نہیں جانتے کہ امام علیہ السلام کی جو ایک علمی قدم تھا وہ رسالہ حقوق کے نام سے ایک موجود ہے۔ میں چاہوں گا کہ ناظرین کے لیے اس کی مختصر وضاحت اور اہمیت بیان کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جیسا کہ آغا صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ غرض نہیں ہے امام کی مفصل زندگی کو بیان کرنا، والا یہ نقطہ ایک بارز ہے کہ امام کی ذات اور جتنے ہمارے ائمہ ہیں یہ ایک حقیقت کا نام ہے۔ دور کے مقتضیات جو ہیں وہ جو اقتضا کرتے ہیں، امام اس کے مطابق اپنی ہدایت کا جو انداز ہے وہ بدل دیتا ہے۔ کبھی قیام نظر آتا ہے تو کبھی صلح، اور اس طرح جو ائمہ کے مواضع ہیں ہر دور اور ہر زمان کے اندر۔ تو لہٰذا جو اصل کام ہے امام کا، ہدایت کرنا ایک حجت الہی کے عنوان سے، امام اپنے اس ذمہ داری کو احسن انداز سے ہر دور میں انجام دیتے چلے آ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک شاہکار جو مجموعہ ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی اور برکات سے جو ہمیں نصیب ہوتا ہے، وہ یہی رسالۃ الحقوق نام کی ایک علمی میراث ہے۔ یہ رسالۃ الحقوق، جیسے کہ آپ نے بھی کہا، واقعاً ہمارے معاشرے کے اندر اس سے غفلت پائی جاتی ہے، اس کی نسبت اکثر ہمارے افراد نہیں جانتے، جبکہ رسالۃ الحقوق کے بارے میں اگر ہم تفصیلی گفتگو کریں تو ایک مفصل وقت درکار ہے۔ فقط سامعین تک ایک تعارف اس کا پہنچانا مقصود ہے، تو اس کے لیے میں 2-3 نقطوں کے اندر اس کا ایک اجمالی تعارف کرواؤں گا۔ سب سے پہلا مطلب یہ کہ یہ رسالہ ہم تک کیسے پہنچا ہے، کن قدیمی کتب کے اندر یہ درج ہے۔ تو کتب تو متعدد ہماری حدیث کی ہیں جن میں یہ رسالہ بیان ہوا ہے، لیکن جو قدیمی کتابیں ہیں ان میں سے 3 کتابوں کے ہم نام لے سکتے ہیں۔ تحف العقول کے اندر یہ رسالۃ الحقوق جو ہے وہ درج ہوا ہے 50 حق کی صورت میں، چونکہ یہ رسالۃ الحقوق جس میں امام علیہ السلام ذمہ داریوں کو بیان کر رہے ہیں، حقوق کو بیان کر رہے ہیں، تو 50 حق کی صورت میں یہ ایک رسالہ بیان ہوا ہے تحف العقول کے اندر، لیکن سند کے ساتھ نہیں ہے۔ 2 اور ہماری کتابیں حدیثی قدیمی جو ہیں وہ ایک خصال شیخ صدوق علیہ الرحمہ ہے، اسی طرح جناب شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی ایک اور کتاب من لا یحضرہ الفقیہ، ان 2 کے اندر شیخ صدوق نے اس رسالے کو درج کیا ہے۔ لیکن خصال کے اندر جو یہ رسالہ درج ہوا ہے وہ ایک مکمل کامل سند کے ساتھ درج ہوا ہے، اور جس کو ہمارے علماء اعتبار دیتے ہیں اور معتبر ہے، اور اسی اعتبار سے اس کو نقل بھی کیا جاتا ہے۔ تو لذا ہمارے قدیمی کتب کے اندر یہ رسالہ موجود ہے۔ یہ بھی روشن ہے بات کہ امام علیہ السلام نے ایک خط کی صورت میں اپنے صحابی کو یہ حقوق تبیین کیے تھے، ایک خط کی صورت میں، کہ بعد میں کیونکہ اسی کا جو محتوا ہم جب اس کو بیان کریں گے تو چونکہ حقوق کے حوالے سے ہے، اور جگہ جگہ آپ کو کلمہ حقوق بھی نظر آئے گا کہ مثلا ابتدا اس طرح ہے کہ اعلم ان للہ علیک حقوقاً، تو اسی امام علیہ السلام کے خط کو بعد میں رسالۃ الحقوق سے تعبیر کیا گیا، اور اس طرح حقوق کے نام سے اس نے شہرت پائی۔ یہ اس طرح ہمارے پاس نقل ہوا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا نقطہ وہ ضروری ہے وہ یہ کہ حق کی معنی کیا ہیں۔ جب ہم رسالۃ الحقوق کہتے ہیں، جو کہ حق کی متعدد معانی میں حق استعمال ہوتا ہے، ایک مرتبہ آپ کلام کے اندر، ایک مرتبہ فلسفے کے اندر حق کو آپ دیکھتے ہیں جس معنی میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے، تو یہاں پر رسالۃ الحقوق میں حق جو ہے نہ تو کلامی معنی میں مد نظر ہے، نہ فلسفی معنی میں مد نظر ہے، اور حتیٰ نہ فقہی معنی میں اس کا انحصار ہے،
کیونکہ ایک رائج جو معنی حق کی ہمارے پاس ہے وہ فقہی اصطلاح ہے یہ کہ جب کسی کا کسی پر حق ہوتا ہے، اگر وہ اس حق کو ضائع کرتا ہے مد مقابل شخص، تو فقہی موازین کے مطابق اس کے لیے ایک سزا تعین کی گئی ہے کہ مثلا اس کو یہ سزا دی جائے گی دنیا میں، حالانکہ آخرت کے اندر ایک اور اس کا اپنا اخروی عقاب ہے۔ تو حق ایک اس طرح کی ایک معنی ہے۔ تو اس رسالۃ الحقوق میں جو حقوق امام بیان کرنے جا رہے ہیں یہ انحصار نہیں رکھتے اس طرح کے حقوق میں، گرچہ اس طرح کے حقوق بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ تو لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر حق کی جو معنی ہے اس کو ہم ذمہ داری کی معنی کر سکتے ہیں کہ حق یہاں پر ایک ذمہ داری کی معنی میں، مسئولیت کی معنی میں، تکلیف کی معنی میں یا حکم کی معنی میں آپ لے سکتے ہیں۔ یعنی کیا؟ یعنی حق ایک وسیع معنی کے تناظر میں مد نظر ہے۔ یعنی امام علیہ السلام کچھ احکامات بیان کرنا چاہتے ہیں، امام علیہ السلام کچھ ذمہ داریاں بیان کرنا چاہتے ہیں لوگوں پر اور متعدد جو یہاں پر ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہیں کہ فقہی رنگ کے بجائے یہاں پر اخلاقی اور تربیتی جو رنگ ہے وہ اس رسالے پر حاکم ہے۔ یعنی ایک قسم کا ایک آئین بندگی امام دے رہے ہیں، ایک قسم کا ایک فقہ میں ہم دیکھتے ہیں تو واجب اور حرام کی صورت میں حقوق بیان ہوتے ہیں، جی بالکل، لیکن اخلاق یہاں انحصار نہیں۔ یعنی اسی رسالے کے اندر جہاں پر امام علیہ السلام نے حقوق فقہی کو بیان کیا ہے، جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، اسی طرح وہاں پر بہت سارے اخلاقی حقوق امام بیان کر رہے ہیں، بہت سارے ذمہ داریاں ایسی بیان کر رہے ہیں امام کے جو فقہ کے اعتبار سے الزامی اور واجب نہیں ہیں۔ تو لذا ایک قسم کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ فرنگی اور اخلاقی منشور اور آئین امام دے رہے ہیں۔ تیسرا نقطہ جو یہاں پر اس رسالے کو پہچاننے کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے وہ اس کی ساختار ہے، تصویر کلی ہم یہاں پر پیش کریں گے کہ رسالے کے اندر امام کس نوعیت کے حقوق بیان کر رہے ہیں اور کیا تقسیم بندی ہے ان حقوق کی۔ تو کلی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں ان حقوق کو دیکھیں تو تین کلی قسم ہمارے سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلے مرتبے میں امام علیہ السلام اس رسالے کے اندر خداوند متعال کے حقوق کو بیان کر رہے ہیں کہ یعنی خدا کا حق جو انسان پر ہے، جس کو دوسرے الفاظ میں ہم بندگی سے تعبیر کریں گے، یعنی ابتدائی حق جو بندگی کا ہے خداوند متعال کا، اسے امام بیان کرتے ہیں۔ دوسرے مرحلے میں دوسرا جو اس کا بخش ہے اسی میں انسان کے اپنے وجود کی نسبت جو ذمہ داریاں ہیں، اس میں پھر ہم تین چیزیں پیش کر سکتے ہیں کہ جو امام حقوق بیان کر رہے ہیں، آپ اس کو تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ انسان کی حقیقت اس کے روح سے وابستہ ہے، مادی نہیں ہے، تو لذا اس روح کے کیا حقوق ہیں خود اس انسان کے وجود پر کہ یہ اس کو خداوند متعال کی بندگی اور اطاعت میں قرار دے۔ اسی طرح انسان کے اعضاء ہیں کہ ان اعضاء کے انسان پر کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اسی طرح انسان اپنے افعال کے اندر کہ وہ افعال کبھی عبادی ہیں، غیر عبادی ہیں، یہ کیا حقوق اور کیا ذمہ داری ہیں۔ تو یہ دوسرا قسم ہے۔ تیسرا قسم یعنی دوسرے افراد کے حقوق انسان پر۔ تو لذا ایک کلی اعتبار سے اگر آپ ان حقوق کو تقسیم کریں گے تو یہ تین قسم ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ یعنی پوری زندگی ہی انہی تین حقوق میں تقریباً خلاصہ ہو جاتی ہے۔ یعنی کوئی ایسا بعد نہیں ہے، پہلو نہیں ہے کہ جہاں پر امام نے حق کو بیان نہ کیا ہو۔ خود انسان کے اپنے وجود کو دیکھیں، تمام حقوق امام بیان کر رہے ہیں۔ انسان کا جو رابطہ ہے اپنے خالق کے ساتھ، اسی کے متعلق امام بیان کر رہے ہیں۔ پھر اجتماعی اعتبار سے انسانوں کا آپس میں جو ان کی برخورد ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کے حوالے سے جو جتنے حقوق ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، وہ امام بیان کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ایک پورا بندگی اور ایک پورا اخلاقی منشور جو ہونا چاہیے وہ امام پیش کر رہے ہیں۔ حقوق کی مختصر بھی ہے، بالکل مختصر ہے۔ کوئی مومن جو ہے وہ پڑھنا چاہتا ہے یعنی مختصر انداز میں جی بالکل تمام حقوق کو جو ایک فہرست وار امام بیان کر رہے ہیں۔ اردو ترجمہ اس کی بہت ساری شروحات کی گئی ہیں۔ جی بالکل، شکریہ آغا۔ آغا ہم صفِ سجادیہ کے بحث کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہاں تک ہماری بات پہنچی تھی کہ صفِ سجادیہ جو ہے یہ امام سجاد علیہ السلام سے دعاؤں کی صورت میں اس کا مجموعہ ہے اور ہم تک نقل ہوئی ہے، اس کے مختلف نام ہیں۔ ابھی میں چاہوں گا کہ اس کی تھوڑی وساقت کے اوپر بات کر لیں اور جو مختصر اس کے محتوا کے حوالے سے اشارہ کر دیں۔ جی اگر محتوا کے حساب سے سب سے پہلے میں یہ بیان کرنا چاہوں گا، جیسے آغا نے بیان کیا کہ مولا کا یہ جو رسالہ حقوق ہو یا صحیفہ سجادیہ ہو، منشور بندگی ہے۔ تو اس صحیفہ سجادیہ کے کچھ ملحقات بھی ہیں، جیسے علماء نے جو مستدرکات کے عنوان سے بیان کرتے ہیں، جو چیزیں رہ جاتی ہیں اور علماء نے اکٹھے کرتے کرتے کچھ چیزیں جو رہ جاتی ہیں اس کو کہا جاتا ہے مستدرک، اس کے بعد جو اس کو اکٹھا کرتے ہیں۔ اس میں جو مستدرکات میں بیان کرتے ہیں کہ صحیفہ سجادیہ اولا اس کو کہا جاتا ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے۔
اس کے علاوہ 6 صحیفے اور ہیں جن کو صحیفہ سجادیہ ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، یعنی جیسے جیسے ملتے رہے ان کے نام پڑھتے ہیں. جی ابھی 54 دعائیں ملی تو یہ 54 پہ منحصر کر کے صحیفہ سجادیہ اولیٰ لکھ دیا. اب کچھ علماء ہیں انہوں نے زحمت کی اور اسناد اکٹھے کی اور دعائیں مل گئیں تو ثانیہ، ثالثہ. اس حساب سے یہ بھی مخاطبین کے ذہن میں رہے کہ صحیفہ سجادیہ فقط مولا کی جو دعائیں یہ 54 دعاؤں میں منحصر نہیں ہیں، کئی آپ کو دعائیں اور بھی ملیں گی اور یہ ثانیہ، ثالثہ میں اس حساب سے. اور خود موافات الجنان میں جو ہر مومن کے گھر میں یہ کتاب موجود ہے وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ خود مولا کی جو دعائیں ہیں ان صحیفہ سجادیہ سے ہٹ کر بھی وہاں اس میں موجود ہیں. اور مناجات 15 جسے ہم کہتے ہیں 15 جو دعائیں ہیں وہ بھی اس سے ہٹ کر ہیں. مناجات التائبین اور شاکین، مناجات الخالفین وغیرہ اس حساب، خائفین. یہ خود پہلے سوال سے مربوط تھا اس لیے میں نے بیان کیا. محتوا کے حساب سے ابتدا جو خود صحیفہ سجادیہ کی ہو رہی ہے اس کے عناوین کو تقسیم بندی ہم کر سکتے ہیں، اس کی پارٹیشن کر سکتے ہیں. مولا کی مثلاً 2 دعائیں حمد و شکر کے بارے میں ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں انسان جائے تو کیسے حمد اور شکر کرے. اور مولا کی کچھ دعائیں صلوات اور سلام کے بارے میں ہیں کہ خود روایات میں ملتا ہے اور بزرگان بھی فرماتے ہیں جنہوں نے صحیفہ سجادیہ کی شروع بیان کی ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت کو اس دور میں محو کیا جا رہا تھا. مولا نے بالآخر مستقیم طریقے سے تو بیان کر نہیں سکتے تھے، صلوات کے ذریعے، صلوات بر محمد و آل محمد کے معارف کو بیان کرتے کرتے مولا نے ان چیزوں کو بیان کیا کہ اہل بیت کی فضیلت کیا ہے. اس میں بھی تقریباً 2 دعائیں ہیں جو حاملین عرش کے بارے میں ہیں اور خود اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں صلوات و سلام ہے. اور اسی میں مثلا جو رسل ہیں، انبیاء ہیں، ان پر کیسے انسان صلوات بھیجے اس کا بھی طریقہ امام سجاد علیہ السلام نے بیان کیا ہے. اور ایک تیسرا حصہ جو خود صحیفہ سجادیہ کہ وہ حاجات کا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جب اس دنیا سے مربوط ہے تو حاجات سے روبرو ہوتا ہے. کبھی کسی کو کیا چاہیے، کس کو کون سا مہم امر چاہیے، کسی کو بیٹا چاہیے، کسی کو بیٹی چاہیے، کسی کو نوکری چاہیے، کس کو کیا چاہیے. ان سارے امور کو امام نے بیان کیا ہے کہ کیسے خدا کی بارگاہ میں آپ جائیں اور کیسے مانگیں. اور یہ بات انتہائی اہمیت کی عامل ہے کہ انسان چونکہ گناہ گار ہے، محدود ہے، خدا سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے تو ایسے کلمات ادا کرے کہ جو خدا کی شان کے ساتھ سازگار ہوں. اور امام معصوم سے بہتر کیا بندگی بھی باقی رہے. بالکل ایسے ہی. بالکل. انسان اگر بیمار ہوتا ہے تو کبھی کبھی ناشکری کے الفاظ استعمال کرتا ہے. کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو بسا اوقات انسان کی بالآخر ایسے الفاظ زبان پہ آ جاتے ہیں جو نہ آنے چاہیے. مولا نے کہا کہ اگر بیمار ہو جاؤ تو ایسے دعا مانگو اور وہ اس میں شکر بھی ادا ہو جائے گا، تمہاری بیماری بھی رفع ہو جائے گی. اسی طرح مثلا اگر کوئی مشکل امر ہے، کسی مشکل امر میں تم آ گئے ہو تو وہاں پر کیسے دعا مانگو. یہ ایک خاص حصہ ہے جو تقریباً اس حصے میں مولا کی 10 دعائیں، حاجات، مختلف حاجات، مہم امور، بیماریاں، اور اس حساب سے کیسے مانگا جائے. چوتھا جو بخش ہے خود صحیفہ سجادیہ کا وہ ہے، یہ تھی حاجات مادی، ایک ہے حاجات معنوی، عرفانی حالات. اس انداز میں کہ انسان اپنے نفس کے لیے، کچھ افراد کہتے ہیں نا کہ مولانا صاحب بتائیں کہ ہم کچھ نفسانی بیماری میں مبتلا ہو گئے، کوئی دعا بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں. آپ کو صحیفہ سجادیہ کی دعا کی طرف رجوع کریں. وہاں پر مولا نے کیسے مثلا دعا نمبر 5 میں مولا نے بتایا ہے کہ انسان ان نفسانی امراض سے کیسے نجات حاصل کرے اور خدا سے استعاذہ کیسے کرے، اور مغفرت، گناہ ہو گیا ہے اب توبہ کرنا چاہتا ہے، خدا کی بارگاہ میں کیسے توبہ کرے. تو یہ طریقہ مولا نے بتایا. یہ تقریباً اس بخش میں بھی جو سب سے زیادہ اور طولانی بخش ہے صحیفہ سجادیہ کا وہ ہی روحانی حساب سے، کیونکہ جیسے قبلہ صاحب نے بیان کیا کہ ان کو مبعوث اس لیے کیا گیا ہے تاکہ روح کو تربیت کریں. تو اس صحیفہ سجادیہ کا زیادہ بخش بھی روح کی تربیت میں ہے. تو اس کی تقریباً 20 دعائیں ہیں اس بخش میں جو حاجات معنوی اور روحانی اور عرفانی حالات کے حساب سے. 5واں جو بخش ہے صحیفہ سجادیہ کا سیکشن ہے وہ ہے نماز شب اور قرآن. نماز شب کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا برکات ہیں، اس کے کیا الطاف ہیں. اور قرآن جیسے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود بیان کرتے ہیں کان خلقہ القرآن. خود مولا سجاد علیہ السلام جب قرآن پڑھتے تھے لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے. یہ ایک تبلیغ کا طریقہ تھا کہ مولا ایک لہن داؤدی میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے.
اور چھٹا جو بخش ہے وہ خود آپ دوسروں کے لیے دعا کیسے مانگیں. یہ تو اپنے لیے تھا نا, اب دوسروں کے لیے کیسے دعا, میں اپنے والدین کے لیے کیسے دعا مانگوں, اپنے بیٹے, اگر بیٹا پیدا ہوا ہے, بڑا ہو گیا ہے, جوان ہو گیا ہے, کس انداز, کسی حالت میں بھی ہے, کسی عمر کے اس میں لحظے میں بھی ہے, آپ اس کے لیے کیسے دعا مانگیں. اپنے جیران یعنی اپنے پڑوسیوں کے لیے اور اپنے سرپرستوں کے لیے, اساتید کے لیے کیسے دعا مانگنی چاہیے, مولا نے اس کا طریقہ بتایا. اور ساتواں جو بخش ہے, اس سیکشن ہے خود صحیفہ سجادیہ کا, وہ خاص زمانوں میں کیسی دعا مانگنی چاہیے, کیسے انسان دعا مانگے. مثلا صبح کے ٹائم کیسے, کون سی دعا مانگے, انسان رات کے ٹائم کون سی دعا مانگے, ماہ مبارک میں, ماہ رجب میں, ماہ شعبان میں, پورا طریقہ مولا نے بتایا کہ اس ٹائم لحظہ بلحظہ اگر خدا کے ساتھ مربوط رہنا چاہتے ہو اس طریقے سے دعا مانگو. اور آٹھواں جو بخش آگا وہ اگر حوادث طبعی آ جائیں, زلزلہ آ جائے, ایسے کوئی مشکلات آ جائیں, آیات آسمانی بھی سے آپ کہہ سکتے ہیں, ان حالات میں آپ کون سی دعا مانگیں یہ. اور نواں بخش اور آخری بخش جو صحیفہ سجادیہ میں ہے وہ شیطان کی شرارتوں سے اور دشمن کی چالوں سے انسان کیسے بچے. جی مولا نے طریقہ بتایا ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ مکر کر رہا ہے, سمجھتے ہیں کہ یار یہ میرے ساتھ مکر کر رہا ہے, دھوکہ کر رہے ہیں, میرے ساتھ پڑوسی ایسے کر رہے ہیں, رشتہ دار ایسے کر رہے ہیں, اور یہ شیطانی کر رہے ہیں, یا دشمنان اہل بیت میرے پیچھے پڑے ہیں, مولا نے فرمایا یہ دعا مانگو, خدا تمہیں ان کے شر سے بچائے گا. محتوا کے حساب سے آگا یہ تھا. باقی وساقت کے حساب سے مختصر میں اتنا بیان کروں گا, اس میں دو نقطے اہم ہیں. جیسے یہاں پر علمی ایک بحث کی جاتی ہے کہ اخلاقی اور جو سنن ہیں, جو سنتیں ہیں, دعائیں ہیں, اس میں سند کے چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ سند کو چیک کریں کہ اس کی سند کیا ہے, کہاں ہے. اگر مل جاتی ہے تو ایک مؤید کے عنوان سے ہوتی ہے, لیکن تسامح فی عدلت سنن کے حساب سے ایک معروف قاعدہ ہے جو یہاں پر اپلائی ہوتا ہے. ایک بات, وجہ اس کی کیا ہے, اس کا سر کیا ہے, اس کا راز یہ ہے کہ ہمارے ہاں دو مقولے ہیں, دو باتیں ہیں, ایک حکم ہے, دوسرا حکم ہے. جو حکم ہے مثلا آپ واجب, مستحب اور ان چیزوں کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, اس میں جو ہے حکم میں آپ کو سند کی ضرورت ہے. شخص کون ہے, کس نے نقل کیا ہے, آیا اس کا ضبط صحیح ہے, آیا وہ سچ بولنے والا ہے, عادل ہے یا نہیں, ساری چیزیں اس میں چیک کی جاتی ہیں. لیکن جو حکم ہے, حکمتیں ہیں, وہ جو خاص کر کے دعائیں ہیں, وہ کس سے بھی ہوں. انظر الی ما قال لا تنظر الی من قال, یہ نہ دیکھو کہ کس نے کہا, یہ دیکھو کہ مثلا کیا کہا. تو اس حساب سے ایک تو اولاً یہ دیکھا جائے کہ اس کی سند کی چیک کرنے کی ضرورت, علمی حساب سے اگر کوئی اعتراض کرے تو اس کا یہ ایراد ختم ہے. دوسرا تواتر ہے صحیفہ سجادیہ کے لیے. علماء فرماتے ہیں تواتر ہے. ہمارے بڑے محقق اور فیلسوف آغا میر داماد وہ فرماتے ہیں کہ الصحیفۃ الکریمہ سجادیہ المسمات انجیل اہل بیت و زبور آل رسول متواترۃ. یہ متواتر ہے, کوئی ایسے نہ سمجھے کہ خبر واحد تھی, کہیں سے نقل ہوا اور اس کا کوئی پتہ نہیں, خود اہل بیت علیہ السلام نے نقل کیا ہے اس صحیفہ سجادیہ کو. آغا فیض کاشانی اس کے لیے فرماتے ہیں نقل الصحیفہ فی متواترۃ عن سید العابدین کسائر کتب المنسوبہ الی. فقط یہ نہیں, ساری کتب جو امام کی طرف منسوب ہیں, یہ رسالہ حقوق ہو گیا, صحیفہ سجادیہ, جو دعائیں منقول ہوئی ساری متواتر ہیں. اور اسی طرح آغا بزرگ تہرانی جو اس فن میں بڑے ماہر کتاب شناسی کے حساب سے شمار کیے جاتے ہیں, وہ اپنی کتاب الذریعہ میں لکھتے ہیں کہ وہی الصحیفۃ السجادیۃ من المتواترات عند الاصحاب. یہ خود سند کے حساب سے گفتگو. اور آغا کی ایک ریاض السالکین کے نام سے آغا سید علی خان مدنی نے شرح کی ہے. اس ریاض السالکین میں آغا اس کی صحیفے کی بلاغت اور فصاحت کے بارے میں فرماتے ہیں وَأَمَّا بَلَاغَةُ بَيَانِهَا وَبَرَاءَةُ تِبْيَانِهَا فَإِنْدَهَا تَسْجُدُ سِحْرَةُ الْكَلَامِ. اس کی بلاغت اور اس کی فصاحت اتنی ہے کہ جو خود اپنے آپ کو معجزہ گر سمجھتے ہیں کلام میں, وہ یہاں سجدہ کریں. وَتُزْئِنُ بِالْعِجْزِ مَدَارَهُ الْأَعْلَامِ. اور یہ سب جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھتے ہیں, یہاں پر عجز کا انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ ہم عاجز ہیں, ایسا کلام بیان نہیں کر سکتے. اور خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر انسان کو عارف باللہ ہونا ہے, وہ سیر و سلوک کرنا ہے, اس منزل تک پہنچنا ہے, انسان کامل کے دامن کو تھامنا ہے, اس کو چاہیے کہ صحیفہ سجادیہ پڑھے.
بالکل، بہت شکریہ آغا صاحب. واقعاً ایک گوہر نایاب ہمارے پاس موجود ہے کہ جن کی توجہ ہے یا تھی، امید ہے کہ وہ مطالعہ و تلاوت کر رہے ہوں گے اس کی، اور جن کی توجہ نہیں تھی ناظرین سے گزارش ہے کہ اس کتاب کو حتماً جو ہے وہ خرید کے اپنے گھر میں رکھیں، اور جیسے جیسے وقت ملتا رہے ان دعاؤں کو لازمی قراءت کرتے رہیں. جیسا کہ آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ دعائیں اس کے اندر انسان کی پوری زندگی کو جو ہے وہ گھیرے ہوئے ہیں. مشکلات میں ہیں تب بھی، اگر حاجتیں ہیں تب بھی، اگر معنوی مشکلات ہیں تب بھی، ہر حالت کی جو ہے اس کے اندر دعا موجود ہے. تو دعا انسان کے لیے منس کا کردار بھی ادا کرتی ہے. انسان کا وہ بوجھ جو ایک احساس کر رہا ہوتا ہے، انسان جب دعا کرتا ہے تو بوجھ بھی ہلکا ہو جاتا ہے، اور چہ بہتر کہ انسان امام معصوم کے ادا کردہ کلام سے جو ہے وہ خدا سے انس پیدا کرے انشاءاللہ. آپ سب وقت جو ہے وہ بہت کم رہ گیا پروگرام کا. جس طریقے سے ہم نے صرف سجادیہ کے حوالے سے بات کی، اس کی اہمیت کے اوپر، اور مضامین کے حوالے سے، مضمون کے حوالے سے تو مختصر طور پہ آپ نے پہلے اشارہ فرما دیا ہے. ایک ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آج کی جدید دنیا جو ہے وہ علم بردار ہے حقوق بشر کی، اور ایک طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام کے جو آج تقریباً 1200-1300 سال پہلے جو ہے وہ ہدایت کر رہے ہیں بشر کی اور منشور پیش کر رہے ہیں حقوق کی. تو اس بارے میں تھوڑا مقایسہ کیجیے گا. جی بالکل. سب سے پہلے خود اس رسالہ حقوق کی آپ اہمیت کا اندازہ یہیں سے لگا سکتے ہیں کہ عصر امام زین العابدین کو اگر آپ دیکھیں کہ جیسے آقا نے بھی بیان کیا کہ بہت کٹھن حالات تھے امام کے لیے، کہ مستقیم طور پہ امام ہدایت نہیں کر رہے تھے، چیزیں نہیں بیان کر سکتے تھے بعض ایسی. اچھا، یہ ایک ایسا دور تھا، یعنی امام کے امامت کے آغاز کا دور ہے، اور لوگوں کی جو کیفیت ہے، حالت ہے، وہ یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ جتنے انسانی اقدار ہیں وہ پامال ہو چکے ہیں. بدعتوں کو رواج دیا جا رہا ہے، اور ادھر سے جو امام حسین علیہ السلام نے کلمات جاری کیے تھے لوگوں کی اس کے وضعیت کی طرف، قلت دیانون، کہ جب یہ لوگ بلا اور مصیبت میں آتے ہیں تو دیندار کم ہو جاتے ہیں. یعنی وضع ایک ایسی تھی لوگوں کی دینداری کی کہ جب وہ امتحان کے مرحلے میں آتے ہیں تو دینداری سے نکل چکے ہوتے ہیں. اور ادھر سے امام نے کہا کہ اگر وقت کا حاکم یہ رہا جو موجودہ اس زمانے میں تھا یزید، کہا کہ وعلی الاسلام والسلام. تو وضع اس طرح کی تھی، حالت اس طرح کی تھی، تمام اقدار انسانی کو پامال کیا جا رہا تھا. جو انسان کا ہدف زندگی ہے، ہدف خلقت ہے، اس کو ایک طرف کر دیا گیا تھا. تو لذا ایسے حالات میں امام زین العابدین علیہ السلام جو اپنی حجت الہی کے عنوان سے ایک ہدایت کر رہے ہیں، وہ یہ رسالۃ الحقوق تھا کہ ایک پورا جو ہے وہ منشور دے رہے ہیں انسان کو اخلاقی تربیتی اعتبار سے، کہ جس سے اس رسالہ حقوق کی اہمیت سامنے آتی ہے. جو آپ نے بیان کیا کہ آج کل جو حقوق بشر کی دعوے دار بھی بہت ہیں کہ ہم مدافع حقوق بشر ہیں، اور اس طرح میرے خیال میں اگر میں اشتباہ نہ کروں تو 1947 سال میں ایک حقوق بشر کی قرارداد پاس ہوئی تھی پیرس میں. کہ یہ کب ہوا تھا؟ جب دوسری بڑی جو عالمی جنگ تھی اس کے بعد. یعنی ایک پورا پیچھے اس کا آپ دیکھیں کہ کس انگیزے سے یہ ایک قرارداد تصویب ہوئی، پیچھے ایک قتل اور خوف اور ہراس اور اس طرح کی کیفیت بنی ہوئی ہے. اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے ایک قرارداد پاس کی جا رہی ہے حقوق بشر کے نام سے. جی بالکل. اور اس حقوق بشر کے اس قرارداد کے اندر جو حقوق بیان کیے جا رہے ہیں وہ بھی بالکل ایک سطحی اور ابتدائی قسم کے ہیں. یہاں پر دو نقطے مہم ہیں اس حقوق بشر کے شعار کے اندر. ایک یہ دیکھا جائے کہ جب یہ اس طرح کی قرارداد پاس کر رہے تھے اور ان کا پیچھے جو ہے دید اور نگاہ کیا تھی، اور انسان کے حوالے سے جو ایک انسان کی خلقت کا ہدف ہے وہ کیا ترتیب دیا جا رہا تھا. بالآخر جب آپ ایک چیز کو تائید کرتے ہیں تو اس انسان کے لیے تو اس انسان کی زندگی کے ہدف کے مطابق کرتے ہیں. وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو ایک نگاہ تھی، جو دید تھی، وہ الہادی تھی. یعنی یہ لوگ پیچھے جو فلسفہ تھا اس کام کا وہ ہیومنزم تھا، اور اس ہیومنزم کے فلسفے کی بنا پر ان کی جو دید بنی تھی انسان کے لیے وہ ایک سیکولر قسم کی دید تھی، ایک مادی گری کی دید تھی. لذا انسان کو ہی تمام اقدار کا معیار بنا رہے تھے. انسان سے بات شروع ہو کر انسان پر ہی ختم ہو رہی تھی. یعنی انسان کو خدا کی جگہ بٹھایا ہوا تھا. بالکل ایسے ہی، وہیں سے آغاز ہو رہا ہے تمام چیزوں کا، وہیں پر ہی ختم ہو رہا ہے.
تو لذا ایسی صورتحال میں جن حقوق کی قرارداد وہ پاس کر رہے تھے وہ بھی فقط کس انگیزے سے، تاکہ چونکہ پیچھے قتل اور کشتار اور یہ چیزیں تھیں کہ یہ انسان اس اجتماعی زندگی میں ایک مسالمت آمیز زندگی کر سکے، تاکہ اس کی اس حیات کو کوئی نقصان نہ پہنچے، پریشانی لاحق نہ ہو، سکون ہو، لذا وہ یہ ایک حقوق کی قرارداد پاس کر رہے تھے۔ جبکہ دیکھا جائے کہ یہ جو رسالۃ الحقوق امام نے، اچھا وہ جو حقوق انہوں نے پاس کیے تھے ان میں سے بعض حقوق کو ہم استثناء کرتے ہیں جو مخالف آئین اسلام ہیں، لیکن اکثر وہ حقوق ایسے ہیں کہ جو آپ کو اسلام کے آئین کے اندر ملیں گے، چونکہ وہ اجتماعی نوعیت کے حقوق تھے۔ امام جس رسالۃ الحقوق کو بیان کر رہے ہیں، جن حقوق کو پیش کر رہے ہیں، جن ذمہ داریوں کو پیش کر رہے ہیں، کہ اس کا اگر سامعین مطالعہ جا کر کریں تو ابتدائی اس رسالے کی ابتدا میں بالکل امام نے جو ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے وہ یہ کہ یعنی وہ جو حق الہی ہے اس بندے پر، چونکہ میں نے 3 بخش کیے تھے اس کے، پہلا بخش کیا تھا جہاں پر خدا کے حق بیان کیے جا رہے ہیں، وہ جو حق الہی ہے اس کے بارے میں امام فرما رہے ہیں کہ ہوا اصل الحقوق ومنہ تفرع، یعنی تمام حقوق یہیں سے نکل رہے ہیں، یعنی انسان کے لیے جتنے دوسرے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں یہ تمام کے تمام حقوق اسی حق الہی سے نشأت پاتے ہیں، اور اساس جو ان حقوق کی ہے وہ یہی حق الہی، یعنی کیا، یعنی دید توحیدی ہے، توحید ملاک ہے، معیار ہے ان تمام حقوق کے لیے۔ اچھا پھر انسان کے لیے جو دید ہے وہ یہ کہ یہ انسان کی حقیقت اس کی مادی بدن سے نہیں ہے، انسان ایک روح رکھتا ہے، روح ایک مجرد چیز ہے، مادیت سے ماوراء ہے، جس کو سیر کرنا ہے آگے ملکوت کا، لذا فنا اس کے حقیقت کے اندر نہیں ہے، اور اس انسان کو ایک قرب الہی کی منزل طے کرنی ہے، کمال تک پہنچنا ہے، بس انسان کو کمال تک پہنچانا ہے۔ امام علیہ السلام ایک حجت الہی کی حیثیت سے جو جن حقوق اور ذمہ داریوں کو بیان کر رہے ہیں وہ اس تناظر میں ہیں، دید الہی ہے، توحیدی ہے، ہدف یہ کہ انسان قرب کی منزل تک پہنچے، لذا فقط اجتماعی زندگی اچھی بنے یہ مد نظر نہیں ہے، انسان کا پورا وہ جو خلقت کا ہدف ہے وہ پورا ہو جائے۔ تو لذا اس اعتبار سے آپ جا کر اس رسالے میں آپ خود مستحضر ہیں، سامعین کو ہماری پیشنہاد ہے کہ توصیہ ہے کہ وہ اس رسالے کو جا کر پڑھیں، دیکھیں کہ کتنے امام نے حقوق بیان کیے ہیں، یعنی بچے کے حقوق سے لے کر بوڑھے کے حقوق تک، اور اجتماعی حقوق سے لے کر فردی حقوق تک، یہ انسان کے روابط کے اندر ادھر سے خداوند متعال بندگی کو ملاک قرار دیا گیا ہے، بندگی کو اساس بنایا گیا ہے۔ تو لذا اسی سے جو چیز واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ رسالہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے اور انسان کے لیے کس منشور کو لے کر آ رہا ہے، جو کہ ایک پورا اخلاقی اور تربیتی ایک پیغام۔ جی بہت شکریہ آغا صاحب، آپ ہی کی تائید میں ناظرین کو جو ہے توجہ دلاتا چلوں کہ نور الولایہ کے توسط سے رسالہ حقوق کی تدریس ہو چکی ہے، اور اس کے کافی سارے درس جو ہیں وہ نشر ہو چکے ہیں، بعض شاید باقی ہوں، وہ بھی ان پروگرام کے بعد جو ہیں وہ نشر ہو جائیں گے۔ وہ آپ ہمارے فیس بک پیج کے اوپر جائیں یا مثلا شیعہ ٹی وی پر جو نور الولایہ کا پیج ہے وہاں پر اگر رجوع کریں تو آپ کو رسالہ حقوق کے حوالے سے دروس مل جائیں گے، اردو کے اندر انتہائی رسا اور سادہ زبان میں وضاحت کی گئی ہے، اور پھر مقایسہ کریں آپ جس طریقے سے آغا صاحب نے مطالب کو بیان کیا اور مقایسہ کیا کہ آج کی یہ جدید دور کی دنیا یہ سمجھتی ہے کہ انسان کی عقل جو ہے وہ تمام چیزوں کو جو ہے وہ سمجھ سکتی ہے، اور حقوق جو ہیں وضع کیے ہیں ان کو مد نظر رکھیں، اور پھر امام سجاد علیہ السلام نے آج سے 1200-1300 سال پہلے جو حقوق جو بیان کیے ہیں ان کو دیکھیں تو آپ کو فرق واضح ہو جائے گا کہ لسان وحی میں کتنی تاثیر ہے اور عقل بشری کے اندر کتنی محدودیتیں پائی جاتی ہیں۔ بہت شکریہ آغا صاحب، آپ تشریف لائے، ایک اہم موضوع پر گفتگو ہوئی۔ ناظرین آپ نے دیکھا کہ ایک گوہر نایاب کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور یہ 2 کتابیں کہ جو آپ کی خدمت میں آج تعارف کروائی گئی ہیں یہ ہمارے پاس محدود وہ کتابیں ہیں کہ جو ڈائریکٹ امام معصوم سے ہم تک پہنچی ہیں، یعنی ہمارے پاس بہت کم ایسی کتابیں ہیں کہ جو ڈائریکٹ امام سے ہم تک نقل ہوئی ہوں، لیکن ہم دیکھتے ہیں سیف سجادیہ خود امام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے، رسالہ حقوق خود امام سجاد علیہ السلام نے جو ہے خط کی شکل میں ایک راوی کو دیا تھا، تو یہ بہت غنیمت ہے، اور ہم مومنین بلکہ تمام مسلمین بلکہ تمام بشر کو یہ چاہیے کہ ان کو توجہ سے مطالعہ کریں، اور اس کے اندر جو ایک الہی ہدایت موجود ہے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں۔ انشاءاللہ خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوبارہ دوسرے سیگمنٹ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔